बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। आज 29 मार्च और दिन है मंगल का। पाकिस्तान में एक ख़त की बाज़गश्त है। ये वो ख़त है जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 27 मार्च के जलसे में लहराया, कौम के सामने रखा कि ये वो धमकी है जो दी गई थी और इसका डायरेक्ट जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान की सालमियत के साथ है, इसलिए मदरजात को आवाम के सामने नहीं रखा जा सकता। आज इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। असद कैसर, असद उमर और दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने मीडिया के सामने डिटेल्स रखी कि इस ख़त के अंदर ऐसा क्या है, और ख़त को बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जा सकता है। जब से ऐलान किया गया, दूसरी तरफ से हुकूमत के मुखालफीन, अपोजिशन के लोग, इवन के वो लोग जिनका सेकंड टियर ऑफ नून लीग के अंदर भी कोई मकाम नहीं है, टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर बाकायदा ख़त को एक अफसाना करार दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका एक्सेस नहीं है, इसके बावजूद ये कमेंट करने से पीछे नहीं हट रहे। मरीम नवाज ने भी उस खत का तज़किरा किया, कुछ नहीं है। पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफ़ी भी कह रहे हैं कुछ नहीं है, लेकिन हुकूमत कहती है कि ये ख़त, इसका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान की सालमियत से है, और इसमें वो किरदार भी शामिल हैं जो लंदन में बैठकर पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करते रहे। पाकिस्तान के अंदर एक जो मुंतखब हुकूमत है, इसको गिराने के लिए, इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए इन्होंने ये सब कुछ काम किया, और बाकायदा इल्ज़ाम लगाया गया नवाज शरीफ के ऊपर, एलिजिडली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है, क्या वाकई ये ख़त मौजूद है, और इसके ऊपर बाकायदा बहस हो रही है। ISPR का मौक़िफ़ भी सामने आया, कुछ सहाफ़ियों ने रब्ता किया और उनसे पूछा गया कि क्या कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिसमें इस ख़त के तनाजुर में जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है, और क्या वाकई हुकूमत ने ऐसी डिटेल्स जो हैं उनके साथ शेयर की, जिस पर जवाब मिला कि आप वफाकी हुकूमत से रब्ता करें, वही आपको इस हवाले से बताएंगे। यानी वो तमाम मामलात जिनके ऊपर बाकायदा रिजर्वेशंस आ रही हैं, उसको हुकूमत वक्त के साथ जोड़ा जा रहा है, और इदारे इस पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, और असल में हो क्या रहा है। व्यूअर्स, आपको बता दें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से इस ख़त के हवाले से जो बातें कही गई, मैं 1 to 1 आपके सामने रख देता हूं। और ये जो मरासले की बात की जा रही है, इसमें हुकूमत ये कहती है कि नवाज शरीफ मुलव्विस हैं। डिटेल्स क्या हैं? अच्छा, अब इसके अंदर लिखा गया कि तहरीक अदम एतमाद आने से पहले का है, यानी इसका ताल्लुक तहरीक अदम एतमाद से नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि तहरीक अदम एतमाद अदालत पार्लियामेंट में पेश की गई, और जितनी भी सब मुल्क के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, इससे बचने के लिए हुकूमत वक्त ने ऐसा कोई ख़त घड़ा है। अगर ज़रूरत है तो वज़ीर-ए-आज़म ये धमकी अमेज़ मरासला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी दिखाने के लिए तैयार हैं। अभी ये मरासला सिविल मिलिट्री क़यादत तक महदूद है, और काबीना में भी हर किसी को इस ख़त का इल्म नहीं है। शेर रशीद साहब ने भी कहा कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं, बाकी लोग भी कहते हैं मुझे कोई इल्म नहीं। लेकिन इल्म किसको है? पाकिस्तान की अपोजिशन को। वो कहते हैं कि झूठ पर मबनी ख़त है। अच्छा, इस मरासले में यह भी कहा गया बराह रास्त नवाज शरीफ मुलव्विस हैं। मरासले में बराह रास्त अदम एतमाद का जिक्र है। मरासले में बराह रास्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जिक्र हुआ। मरासले में दो टोक लिखा है कि अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हुई तो ख़तरनाक नताइज होंगे, लिहाजा बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं, इसे एक तरह से देखा जाए और इसे अलग ना देखा जाए। फिर वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ का किस से मिलते रहे, वज़ीर-ए-आज़म जब चाहेंगे इसकी तफसील भी कौम के सामने रख देंगे। और जब यह भी कहा कि जबकि PDM की सीनियर लीडरशिप भी जानती है, बिल्कुल इसके ऊपर बाकायदा हुकूमत की तरफ से एक चार्ज शीट किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि MNAs की बड़ी तादाद नहीं जानती कि अदम एतमाद तहरीक के पीछे कौन से अनासिर हैं। पाकिस्तान में मेला लगा हुआ है कि जनाब इमरान खान को घर भेजना है, लेकिन इसके पीछे फ़ौरन हाथ होने के शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान की हुकूमत यह क्लेम कर रही है। हक़ाइक़ सामने आने के बाद तमाम जमातों के अरकान असम्बली इससे मुतल्लिक सोचेंगे। और इस पर फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दिखाने की बात हुई है, अब दिखाया नहीं गया। चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन के लिए नहीं दिखा रहे, बल्कि वो मुल्क के बड़े हैं, इसलिए दिखाने की बात हुई है। अब ये ख़त का असल में मामला है क्या? इमरान खान जिसको कोट किया गया बाकायदा पाकिस्तान के उस जलसे में जो हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें दिखाया गया। अब बहुत सारे सीरियस सवालात हैं। ये ख़त जो कौमी सलामती कमेटी है उसमें पेश क्यों नहीं किया जा रहा? इसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए? ये बड़ा सवाल अब इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रहा है। तरीकाकार क्या है? मैं आपके सामने ये जो कौमी सलामती कमेटी के अंदर लोग कौन से होते हैं, इनकी कंपोजिशन में आपके सामने रख दूं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर इससे पहले नवाज शरीफ साहब क्या करते रहे। पेपर्स मौजूद हैं, और माजी के अंदर जब भी कोई हुकूमत का तख्ता उलटना हो, कोई हार जाए,
کچھ معاملات نواز شریف صاحب کے حق میں نہیں آتے وہ لیتھل ہو جاتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، اور تاریخ نے اسے ثابت کیا۔ ماضی کے اندر واشنگٹن پوسٹ نے کیا لکھا، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر میمو گیٹ کا معاملہ ہو، یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حملے کا معاملہ ہو، یا پھر ڈان لیکس کا معاملہ ہو، یا پھر وہ لوگ جو مری میں آ کر نواز شریف صاحب سے ملاقات کرتے رہے، جس کے اوپر آج تک سب خاموش ہیں، کوئی ریئیکشن نہیں دیا گیا۔ یہ بہت ہی سیریس سوال ہیں نواز شریف کے حوالے سے، اور آپ کو یاد ہوگا، میری یادداشت کمزور نہیں ہے ویورز، جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہے ان کو یاد کرانے کے لیے کہ نواز شریف نے کہا کہ میرے سینے میں کارگل کے راز ہیں، اور پھر کشمیر کے حوالے سے جو ہرزہ سرائی کی گئی وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں ون بائی ون کر کے ان تمام حقائق جو ہیں اس کا پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے کروں گا، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اسٹرکچر آف دا پاکستان نیشنل سیکورٹی یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے اندر جو ڈیزگنیشن، جو آفیشیل ڈیزگنیشنز اور جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، سب سے پہلے چیئرمین آف نیشنل سیکورٹی کونسل کا پرائم منسٹر آف پاکستان اس کے چیئرمین ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پرنسپل ملٹری ایڈوائزر، چیئرمین آف جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، انٹیلیجنس ایڈوائزر، ڈائریکٹر DG ISI، پھر اس کے بعد سائنس ایڈوائزر آف دا گورنمنٹ اینڈ دا سائنس ایڈوائزری کمیشن اس میں شامل ہوں گے، کیبنٹ منسٹرز، منسٹر آف فارن اینڈ ڈیفنس، منسٹرز آف پاکستان اس میں شامل ہوں گے، فائنانس منسٹر شامل ہوگا، انٹیریئر منسٹرز، اکنامک منسٹرز، ملٹری لیڈرشپ، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف کا ذکر ہے، پھر تمام جو ہماری آرمی کے علاوہ ایئر فورس اور نیول وہ اس میں شامل ہوں گے، پھر اس کے علاوہ چیف منسٹرز ہیں تمام صوبوں کے وہ اس میں شامل ہوں گے، کشمیر کے پرائم منسٹر شامل ہوں گے۔ اور پھر اس کا کردار کیا ہے، کوئی بھی جب قومی سلامتی کا معاملہ آئے تو یہ ملک کے بڑے ڈیزگنیشنز ہیں جو مل کر بیٹھیں گے، اور ایسے تمام معاملات جس میں قومی سلامتی کے ایشوز ہوں انہیں ڈسکس کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ اس کو اس کے سامنے کیوں پیش نہیں کیا گیا؟ بہت معقول سوال ہے، کیوں پیش نہیں کیا گیا؟ یاد رکھیں ماضی کے اندر بھی جوڈیشل کمیشنز بنتے رہے ہیں تعین کرنے کے لیے، اگر ملک کے اندر کوئی سازش ہو رہی ہے اس کو سنب کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشنز بنتے رہے ہیں۔ میمو گیٹ کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں ماضی کے اندر نواز شریف صاحب کا کردار کیا تھا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ نواز شریف صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا گیا جان وارڈ اینڈرسن کا اور کامران خان کا 1994 12 ستمبر کو، جس میں کیا کہا گیا، ایک بلیو پرنٹ ڈیٹیل پرپوز کیا گیا ہیڈ آف اٹس انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان آرمی اور ISI کا حوالہ دیتے ہوئے، اور یہ کہا گیا کہ جو کوورٹ ملٹری آپریشنز تھے ان کو مطلب خرچہ اس کا پورا کرنے کے لیے اور اس کو فنانس کرنے کے لیے ایک بلیو پرنٹ تیار کیا گیا کہ ہیروئن کو باقاعدہ بیچا جا سکے، ہیروئن جو ہے اسے بیچا جائے، اور یہ کہا گیا فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی طرف سے۔ یہ آرٹیکل 1994 میں چھپتا ہے، اور آج تقریباً 18 سال بعد اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جنرل اسلم بیگ صاحب کی طرف سے دا آرمی چیف آف دا اسٹاف اینڈ جنرل اسد درانی دی ہیڈ آف دا ملٹری انٹر سروس ISI told him the armed forces needed more money for the covert foreign operations and wanted to raise it through the large scale drug deals کہ ڈرگس بیچی جائیں دنیا کے اندر، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک ٹائم میں اوپیم کی جو کاشت ہے افغانستان کے اندر، اور پھر بہت ساری ڈاکومنٹریز بھی موجود ہیں جس میں باقاعدہ بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح یہاں پر اوپیم کی کاشت ہوتی ہے، ہیروئن جو ہے پوری دنیا کے اندر اس کو کس طرح اس خطے سے لے جایا گیا، اور بہت بڑے بڑے جو ڈرگ لارڈز تھے اس خطے کو کس طرح ایک سونے کی چڑیا سمجھتے تھے۔ نواز شریف صاحب نے یہ کلیم کیا آفٹر ہز الیکشن ایز دا پرائم منسٹر نومبر 99 میں الیکشن کے بعد بھی کلیم کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ نے پاکستان کی اداروں کو پہلی بار نشانہ نہیں بنایا، یہ ان کی عادت ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا who retired in August 1991، بیگ صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، we have never been so irresponsible at any stage. Our politicians, when they are not in office and in opposition, they say so many things, there is just no truth to it. کوئی سچائی نہیں ہے، جب اقتدار میں ہوں گے کچھ اور کہتے ہیں، اقتدار سے نکل جائیں تو پھر اور کچھ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو انٹرویو تھا نواز شریف صاحب کا، یہ لاہور میں کیا گیا،
اور یہ ایک براڈ انویسٹیگیشن جو نارکوٹکس اور پاکستان کے حوالے سے کی جا رہی تھی اس وقت اس کا ایک حصہ تھا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اٹ مارک دا فرسٹ ٹائم a senior Pakistani official has publicly accused the country's military of having contingency plans to pay for covert operations through drug smuggling. یہ چھوٹے الزامات نہیں ہیں کہ آپ اپنے ملک کی فوج کو ISI کو الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کوورٹ ملٹری آپریشنز کو فنڈ کرنے کے لیے ڈرگ منی کا سہارا لیا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان کا پرائم منسٹر یہ الزام لگا رہا ہے اپنی افواج کے اوپر. اچھا، اب ڈیٹیلز کافی ساری ہیں اور ان ڈیٹیلز کو میں لنک بھی آپ کے لیے ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ میں آپ کے ساتھ جو آخری چیزیں میں شیئر کر دیتا ہوں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شریف صاحب کے بارے میں، نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا ملٹری کا کہنا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ the political enemies cut short his term as the Prime Minister last year and helped engineer the return of the Bhutto. Sharif has gone on an intense political offensive to destabilize her 10-month-old government. He claimed recently that Pakistan has a nuclear bomb and said he made the information public to prevent Bhutto from dismantling the program under pressure from the West. اب یہ باتیں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ اس کو ڈسمنٹل کر دیا جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. تو آپ کو ان کا کردار پتہ چل جائے گا. میں آرٹیکل کے لنک جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے کہ نواز شریف صاحب کا اوور دا ایئرس کیا کردار رہا. یہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ترجمانی کرے گا. نواز شریف صاحب نے فرنٹیئر پوسٹ کا بھی ایک آرٹیکل آیا 5 سال پہلے. یہ پوسٹ یہ لکھی گئی اور اس میں کیا کہا گیا کہ ایک کمپنی کو ہائر کیا گیا کہ پاکستان کی آرمی کو ڈیفیم کیا جا سکے. اس میں کیا لکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے who was removed on the charges of dishonesty and corruption has hired the services of a leading American lobbyist firm Robert T. Global to defame the Pakistan Army. پاکستان آرمی کو ملائن کرنے کے لیے، برا بھلا کہنے کے لیے امریکہ کی ایک کمپنی، ایک فرم کا سہارا لیا گیا. This won't be the first time the Nawaz Sharif has taken such step. He had indirectly published the rogue army in advertisements in American newspapers in 1999. 1999 میں روگ جو نیوز پیپر ایڈورٹائزمنٹس ان کا شائع ہونا بھی اسی چیز کی ایک کڑی تھا. اور ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے. وہ روگ آرمی کا جو اشتہار ہے وہ میں آپ کے سامنے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، جو اس وقت لگا، چھاپا گیا. اور پھر یہ جو مری کے اندر ہوا، اس کے ساتھ ساتھ جو مودی سرکار جو ہے وہ خود چل کے پاکستان آ گئی، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی. اور پھر ان کے جو بزنس ٹرمز ہیں اس کو بھی آج تک کسی نے ڈینائی نہیں کیا. تو یہ حقیقت ہے اس خاندان کی، یہ حقیقت ہے نواز شریف صاحب کی جو کرتے آئے ہیں. اب اس خط کا آنا، اس کی انویسٹیگیشن ہونا بہت ہی ضروری ہے. کسی نے سوال کیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اندر کیوں نہیں رکھا جا سکتا. ISPR کے ذریعے رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا وفاق سے پوچھیں. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب ڈان لیکس کا معاملہ ہوتا ہے تو تب یہ آرمی کا معاملہ بن جاتا ہے. اب ہمیں کہنے میں یہ کوئی آر اس لیے بھی نہیں ہے ویورز، کیونکہ اب تو سبھی کہہ رہے ہیں نا کہ خاموشی ہے، کوئی بات نہیں کر رہا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے دور رکھا جائے. تو ٹھیک ہے، اب سوال تو ضرور ہوگا. سوال اس لیے بھی ہوگا کہ ڈان لیکس کے معاملے میں پاکستان کی آرمی ایک دم سے انہوں نے ریئیکٹ بھی کیا. مجھے اچھی طرح وہ سین یاد ہے جب پرویز رشید صاحب کو نکالا گیا اور DGI SPR کے ٹکٹس گرتے ہیں اسلام آباد سے، اور ان میں کہا گیا کہ ناٹ ایکسیپٹیبل، ہمیں یہ قبول نہیں ہے، اپالوجی جو کی گئی ہمیں قبول نہیں ہے. اور پھر اسے کس طرح جوڑا گیا. یہ ڈان لیکس کا معاملہ ہے. اب یہ معاملہ اگر نواز شریف صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب اس میں ایکٹیولی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی براڈ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو پھر ضرور ہونی چاہیے. اچھا، اس میں کچھ آپ کو بتا دوں کہ عسکری قیادت کو خط شیئر کیا گیا تو یقیناً تحقیقات کر لی ہوں گی، ایسا کہا جا رہا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی میں بھی خط پر بات چیت ہونی چاہیے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اگر یہ بات نہیں ہوتی تو پھر معاملہ دوسری طرف جا سکتے ہیں. نمبر 1، اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان کی موجودہ سیاست کی طرف. بات بہت لمبی ہوگی لیکن یہ بہت ہی ضروری تھا. اور چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ایسا رابطہ بھی کیا جا سکے، کیونکہ ایک بہترین آپشن ہے. اب پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر ویورز ہو کیا رہا ہے. راجہ ریاض صاحب ایک ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بولی جا رہے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ راجہ ریاض کا ترین گروپ کے اندر وہی کردار ہے جو دوسری طرف قافلی کے اندر چیمہ صاحب کا تھا، جو بہت ہی ووکل تھے، بولتے تھے. لیکن اب ان تمام لوگوں کے راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. کس طرح؟ ایک ایڈوائزری جاری کی گئی. اس ایڈوائزری کے مطابق عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جس دن ووٹ ہوگا اس دن کوئی بھی تحریک انصاف کا رکن پارلیمنٹ اسمبلی میں نہیں جائے گا اور باقاعدہ اس حوالے سے کارروائی کی جائے گی. اب اس کے اندر کیا کہا گیا میں وہ بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں.
اور یہ بہت ہی ریلیونٹ ہیں اس تناظر کے اندر، جب ایک باقاعدہ ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے تمام لوگوں کو، اور اگر کوئی شخص پارلیمنٹ میں جائے گا تو پھر آرٹیکل 63A(1) کے حوالے سے ان کے خلاف کارروائی ہوگی، نااہل کیا جائے گا اور پھر سختی سے ان سے نپٹا جائے گا۔ اب یہ سارا کام جو ہے، جو بول ہے وہ اسد قیصر صاحب کے کورٹ میں ہے، اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں۔ اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ان کے حوالے سے، جس میں پیش MQM ہے، ایک دور چل رہا ہے اس وقت گفتگو کا MQM کے ساتھ، ایک دور چل رہا ہے کاف لیگ کے ساتھ، اور کاف لیگ نے تو بہت ہی آج امپورٹنٹ باتیں کہی ہیں، اور وہ باتیں کیا تھی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نے ہمیں کہا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت سے پہلے چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہو جاتی ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا، مریم نے کہا کہ 5 سیٹوں والوں کو آپ سب کچھ کیوں دے رہے ہیں، کچھ ہمارے لیے بھی بچا کر رکھیں۔ اب دیکھ لیں کہ 5 سیٹوں والوں کو پاکستان تحریک انصاف نے وزارت دے بھی دی، نامزد کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس طرح اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج کچھ بیان بہت ہی امپورٹنٹ تھے آصف علی زرداری صاحب سے، میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہہ دوں، صبح ایک خبر میں نے دی تھی جس میں نواز شریف صاحب سے رابطے کی بات ہوئی، یہ سوال آج ان سے کیا گیا، حامد میر صاحب نے اس کی تردید کی کہ جی خبریں پھیلائی گئی، ایسا نہیں ہے۔ جب صحافی نے سوال کیا آصف علی زرداری سے کہ جناب آپ نے نواز شریف صاحب کو کہا ہے کہ میاں صاحب آپ کیا واقعی تحریک عدم اعتماد میں سیریس بھی ہیں یا نہیں، تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، وہ آگے چل دیے، اور ریکارڈ کے اوپر یہ ان کا جو ویڈیو جو پریس کانفرنس ہے وہ موجود ہے، جسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ تو پہلی بات، ریکارڈ کی درستگی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز اس وقت ہوگی حکومت کے لیے MQM کا ساتھ ملنا، اور اس کے لیے باقاعدہ کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، زرداری صاحب نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اور اس لیے بھی کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ نے کچھ اور کہا، اور کہتے کہتے آگے نکل گئے۔ 12 بجے تک آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ نے ہمیں خوش آمدید بھی کہا، ویلکم بھی کیا، اور اس کے بعد آپ نے مبارکباد بھی دینا شروع کر دی، لیکن یہ ایک دم سے کیا ہوا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے، جو اس وقت پاکستان کے میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کا اپنا ایک سٹیٹس ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کے ویٹو کا اختیار نہیں رکھتے، اور MQM اس وقت آن بورڈ ہے۔ پرویز الہی صاحب، آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ایک میجر پلیئر کے طور پر سامنے آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک رابطہ قائم کرنا ہے باقی لوگوں کے درمیان بھی۔ آج دوبارہ ملاقات بھی ہوئی، اور پرویز الہی صاحب کے حوالے سے مختلف خبریں جو ہیں وہ اس وقت گردش کر رہی ہیں۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر ہم پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے، کیونکہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو اب تک کی سیاسی جو پیش رفت ہوئی ہے اس پر میں آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھوں گا۔ اچھا، چودھری پرویز الہی صاحب سے بات چیت کیوں نہیں بنی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ مریم اس کے راستے میں آ گئی، اور مریم نہیں چاہتی تھی کہ یہ سیٹ کسی اور کے پاس جائے، اور دوسری بات یہ کہ مونس الہی لندن گئے تو جہانگیر ترین کے بیٹے نے بات کرائی، ملاقات نہیں ہوئی۔ اچھا، اب یہ بات ہے، وہ یہاں پر موجود تھے، اور پھر دوسری بات یہ کہ جہانگیر ترین لیزر تھراپی کر رہے تھے، اس لیے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کے بیٹے کے ذریعے بات ہوئی ہے، اور رابطے کے اندر وہ موجود ہیں۔ اب ویورز، پولیٹیکل سچویشن میں ایک علیحدہ ویڈیو کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا حالات پیدا ہوئے، کیونکہ انفارمیشن بہت ساری ہے۔ میری آج کوشش یہ تھی کہ صرف اور صرف میں اس ویڈیو کے اندر اس خط کا جو متن ہے، جو اس پہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، اور انشاءاللہ ہماری ملاقات اب اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔